आज का खुदावंद का कलाम है मत्ती की इंजील, उसका 13वां बाब, उसकी 3री आयत में पढ़ूंगी। और उसने उनसे बहुत सी बातें तमसीलों में की कि देखो एक बोने वाला बीज बोने निकला। आमीन। आज हम देखेंगे बोने वाला लिखा है कि देखो एक बोने वाला बीज बोने निकला। बीज है खुदा का कलाम और बोने वाला जो है वो कलाम सुनाने वाला। लिखा है एक निकला। आज हम देखेंगे कि हर एक की खुदावंद ड्यूटी लगा रहे हैं, खुदावंद चाहते हैं कि एक बोने वाला निकले। और जब कलाम बोया जाता है तो हम इस तमसील में आगे देखते हैं कि कोई 30, कोई 60 और कोई 100 गुना फल लाता है। यानी दूसरे शख्स का फल लाने के पीछे जो जरिया है वो शख्स है जो बोएगा। और बोना क्या है? खुदा का कलाम। अब बोने के पीछे 2 चीज़ें होती हैं, सुनना और देखना। ये हम देखते हैं मत्ती की इंजील 13वां बाब, उसकी 16वीं और 17वीं आयत में। लेकिन मुबारक है तुम्हारी आंखें इसलिए कि वो देखती हैं, और तुम्हारे कान इसलिए कि वो सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से नबियों और रासबाजों को आरजू थी कि जो कुछ तुम देखते हो देखें मगर ना देखा, और जो बातें तुम सुनते हो सुने मगर ना सुनी। इसका मतलब कलाम बोने के लिए बोने वाले के पास सुनाने के लिए भी कलाम होना चाहिए और दिखाने के लिए भी, ताकि जो जिसमें आप बो रहे हो उसके फल लाने के पीछे उसके पास आपका कलाम सुनना भी हो और आपका कलाम देखना भी हो। अब ये 2 बातें हैं, वरना वो फल नहीं ला सकता। हम खुदावंद के कलाम में से देखते हैं कि सुनना भी ज़रूरी है और खुदा का कलाम देखना भी ज़रूरी है, तो ही वो शख्स जो है वो फल ला सकता है। पहले हम देखेंगे खुदावंद के कलाम में से सुनना। मत्ती की इंजील उसका 4था बाब, उसकी 17वीं आयत पढ़ूंगी। उस वक़्त से यीशु ने मनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। आमीन। यहाँ पर साफ ज़ाहिर है, पहली बात तो मैं ये क्लियर करूँगी कि सुनाने के लिए कलाम चर्च की ज़रूरत नहीं है। कलाम सुनाने के लिए, बीज बोने के लिए, एक बीज जो बोता है उसको किसी मखसूस जगह पर जाने की ज़रूरत नहीं है। जब कोई शख्स तैयार है और वो खुदा का कलाम दिल से सुन रहा है, वो ख्वाह कोई भी जगह हो, छत हो, कमरा हो, आपका टेरेस हो, सड़क हो, आप सब्जी खरीदने गए हो, अगर आपको कोई ऐसा शख्स मिलता है तो आप बीज बोने वाले का काम कर सकते हो। खुदावन ने ये नहीं कहा कि सारे ही बीज, इस वक्त हम देख रहे हैं एक बोने वाला, आप वो एक बोने वाले बन सकते हो। हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब मनादी का मतलब है कलाम सुनाना शुरू किया, कलाम देना शुरू किया, तो खुदावन ने कोई एक जगह पे बैठ के कलाम नहीं सुनाया। हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं कि जगह जगह जहाँ पे भी वो चलते थे, जिसके पास भी खड़े होते थे, वो अपने मुंह से अपना कलाम निकालते थे। तो इसका मतलब वो कलाम सुना रहे थे। तो लिखा है और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। तो यीशु मसीह ने क्या किया? अपना कलाम सुनाया और उनको कहा कि तुम लोग तौबा करो। हम भी अगर वो बीज बोने वाला बन जाएं, एक शख्स अगर ये बात आज कलाम की सुन के किसी भी जगह पर अगर आप देखते हो कि उसके पास मसीह यीशु की बात नहीं है, तो आप उसको यीशु मसीह की बात बता सकते हैं, यीशु मसीह की सच्चाई बता सकते हैं, यीशु मसीह की कुर्बानी के बारे में बता सकते हैं। अगर आप बहुत कुछ नहीं जानते, आपको बहुत कुछ खुदा के भेदों का, मुकाशवात का नहीं मालूम, तो कोई बात नहीं, लेकिन आप एक छोटी सी बात, छोटा सा बीज उसके अंदर बो सकते हैं, क्योंकि वो छोटा बीज जो है वो खुदा का कलाम है। वो खुद, क्योंकि हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा की बादशाही ऐसी है कि जहाँ छोटा सा जो बीज होता है वो क्या करता है, वो दरख्त बन जाता है और बहुत सी चिड़ियाँ जो है वहाँ पे बसेरा कर लेती हैं। इसका मतलब है कि हमारा काम है, हम कलाम का वो बीज जितना भी आपके पास है, आपके पास ज़्यादा भेद नहीं है, ज़्यादा तालीम नहीं है, खुदा की ज़्यादा इल्म नहीं है, लेकिन हमने बीज बोने वाला बनना है। और हमने, हो सकता है हमारे इस बीज बोने से उसके अंदर
ہو سکتا ہے 30 60 اور 100 گنا پھل لانے کا باعث وہ کلام ہو جائے۔ تو خداوند یہ نہیں چاہتے کہ ہم جو ہے وہ پراپر، ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارا پاسٹر سنائے، ہمارا کوئی چپان سنائے، یہ کسی ایک شخص کے لیے خداوند نے نہیں کہا، خداوند نے ہر شخص کے لیے کہا ہے کہ جو کوئی بھی میرا جو ہے وہ کلام اس کو بو سکتا ہے دوسرے شخص کے دل میں۔ تو آپ کا سنایا ہوا کلام یہ ہو گیا سنانے والا۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ بیج بونے کے لیے 2 چیزیں چاہیے، ایک سنانا اور دوسروں کو دکھانا۔ تو آپ کے پاس دونوں چیزیں ہونی چاہیے تاکہ وہ سنے بھی اور دیکھے بھی اور 30 60 اور 100 گنا پھل لا سکے۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھ لیا سنانا، یعنی آپ کے پاس خدا کا سچا کلام سنانے کے لیے ہونا چاہیے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ ہونا چاہیے، اور جگہ بھی ضروری نہیں ہے، جہاں پر آپ کو لگتا ہے آپ اس کو کلام سنا سکتے ہیں۔ ہم مزید دیکھتے ہیں خداوند کے کلام میں سے مرکز کی انجیل اس کا 1 باب اس کی 44ویں آیت لکھا ہے، اور اس سے کہا خبردار کسی سے کچھ نہ کہنا مگر جا کر اپنے تئیں کاہن کو دکھا اور اپنے پاک صاف ہو جانے کی بابت ان چیزوں کو جو موسیٰ نے مقرر کی نظر گزران تاکہ ان کے لیے گواہی ہو۔ دوسرا ہمارا جو پوائنٹ ہے وہ ہے گواہیاں سنانا۔ اب جب کوئی دیکھے گا تو وہ کیا کرے گا؟ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے اس چیز کو آگے کیا کہ جو معجزہ تیرے اندر ہوا ہے، جو قدرت خدا کی تیرے اندر ظاہر ہوئی ہے، جا کے دکھا، اور نظر کی قربانی بھی جو کہ واجب ہے تو دے، تاکہ وہ سنیں اور دیکھیں بھی، اور وہ جانیں گے کہ کس طرح سے خداوند جو ہیں وہ زندہ ہیں اور خدا قدرت کے ساتھ کام کرے، اور ان کے اندر ان کا جو ذہنیت ہے، ان کا جو دل ہے وہ نرم ہوگا اور وہ تبدیل ہوں گے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے خدا کے کلام کو بونے کا۔ پہلی بات ہے جب ہماری زندگی میں خداوند کوئی بھی کام کرتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہمارے مردے زندہ ہو رہے ہیں، ایسا نہیں، یہ نہیں کہ کینسر ہو گیا تو وہ ٹھیک ہو گیا، یا برین ٹیومر تھا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ بڑی بڑی گواہیوں کی بات میں نہیں کر رہی، گواہیاں جو بھی خداوند آپ کی زندگی میں کوئی بھی کام کرتے، کوئی بھی معجزہ کرتے، چھوٹی سے چھوٹی بھی مدد آپ کی کرتے، چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی خداوند جو ہے وہ آپ کو مہیا کرتے ہیں، تو ہمارا کام ہے جو بیج کا مزہ ہم نے چکھا ہے خدا کی قدرت کا، معجزے کے ذریعے سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ وہ گواہی کی صورت میں جب ہم دوسروں کو تک پہنچائیں گے اور اپنی گواہی جا کر دیں گے اور ان کو بتائیں گے، تو ان کے اندر وہ کلام جو ہے بونے والے آپ بنیں گے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کلام بونے کا۔ کلام بونا صرف یہ ہرگز نہیں ہے کہ مائک میں آپ بولو اور ایک بہت بڑا چرچ ہو اور ڈھیر ساری کلیسیا ہو یا بہت بڑی میٹنگ ہو رہی ہو تو ہم کہیں کہ ہم نے تب گواہیاں دینی ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے ایسا کچھ نہیں کہا اور کسی چیز کا ایسا حکم ہمیں نہیں دیا۔ جہاں کہیں بھی ہمیں چھوٹی سے چھوٹی اپنی گواہی جو خداوند نے ہمارے لیے کیا ہے، ہم اگر اس کو بتاتے ہیں، ہو سکتا ہے دوسرے شخص کو آپ کی گواہی کی ضرورت ہو، اس کا دل، اس کی روح، اس کا ذہن کچھ نہ کچھ خدا کے کلام سے سننا چاہ رہا ہو سکتا ہے آپ کی گواہی سے اس کا دل خداوند کے لیے نرم ہو جائے اور وہ یہ جانے کہ واقعی خدا ہی ہے جو میری مدد کرے گا۔ تو آپ کی یہ بات بتانے سے اس کی یہ مدد ہو جائے گی کہ وہ بھی اپنی اس تکلیف کو، اس پریشانی کو، اس دکھ کو، اس بیماری کو وہ خدا کے حضور رکھے اور وہ یہ جان سکے کہ ہاں اس کی بھی مدد کی تھی، خدا میری بھی کریں گے، اگر اس کی سنی ہے تو خدا میری بھی سنیں گے۔ تو آپ کی گواہی کے سنانے کی وجہ سے، آپ کا اس کو گواہی دکھانے کی وجہ سے کہ دیکھو میں پہلے ایسا تھا، اب میرے ساتھ ایسا ہے، میں تجھے دکھاؤں میرے ساتھ خدا نے کیا کیا۔ تو جب آپ یہ باتیں ان کے ساتھ کرو گے تو آپ بیج بونے والے ہی بنو گے اور وہ بیج اس کے اندر آپ کی گواہی سنانے کے وسیلہ سے جائے گا۔
कलाम सुनाने का और बीज बोने का मकसद ही ये है कि अगला शख्स जिसको आप सुना रहे हो वो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आए और अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के हुजूर रख दे और अपनी ज़िंदगी को ईमान और रासबाजी के साथ खुदा के हुजूर यीशु मसीह के वसीला से गुजारे। अब हमने ये देखा है कि खुदावंद चाहते हैं कि एक बोने वाला हो और वो हम शख्स बन सकते हैं कि एक बोने वाला, हम वो काम खुदावंद जो है वो हमसे ये काम लेना चाहते हैं। और हमने देखा कि कैसे कैसे जो है वो कलाम बोया जा सकता है। यानी पहला हमने देखा कि हम सुनाने के बायस कलाम जो है वो बो सकते हैं, जैसा कि हर जगह ऐसा ही होता है कि हम कलाम सुनाने के बायस जो है वो कलाम बो रहे होते हैं, जैसे यीशु मसीह ने किया। उसके बाद हमने देखा कि हम गवाही के ज़रिए से कलाम को दूसरे शख्स के अंदर बो सकते हैं। तो जैसा यीशु मसीह ने भी उसी तरह किया। हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो बाइबल मुकद्दस में नहीं लिखा, हम बाइबल मुकद्दस के मुताबिक ही कलाम को बोएंगे। जैसे जैसे मसीह यीशु ने इस कलाम, अपने कलाम को इस दुनिया में लोगों के अंदर बोया, वो सिर्फ कलाम सुनाने की हद तक नहीं था, बल्कि गवाहियों के ज़रिए से भी खुदावंद ने अपने कलाम को लोगों तक पहुंचाया। अब तीसरा नुक्ता जो है वो हम देखने लगे हैं, वो है मौजज़ा, जो कि सिर्फ हम अपनी आंखों से, अभी हमने सिर्फ सुनने की बात की है। दो नुक्ते मैंने बताया था, एक सुनना था और दूसरा क्या था, देखना। सुनने तक मैंने आपको बता दिया। अब हम देखेंगे कि देखने के लिए, जब हम देखेंगे तो भी कलाम जो है वो हमारे अंदर बोया जाता है। तो देखने के लिए हमारे पास कोई मौजज़ा होना चाहिए। और मौजे की जो मैंने पहले भी बताया कि ज़रूरी नहीं है कि मौजा बहुत बड़ा हो या बहुत ही अच्छा, उम्दा, आला, या आप जिसको बहुत बड़ा समझेंगे या आपकी नज़र में बहुत अजीब होगा तो आप उसको बताएं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। मौजा आपकी ज़िंदगी में छोटा भी होगा, आपके पास वो मौजा आपकी ज़िंदगी में किसी सूरत भी काम किया है और आपकी ज़िंदगी को तब्दील किया, आपकी मदद हुई है और खुदा ने अपनी कुदरत से उस मौजे को आप तक पहुंचाया है, तो हमारा काम है कि हम उस मौजे को हम लोगों तक पहुंचाएं। हम देखते हैं खुदावंद के कलाम में से यूहन्ना की इंजील, उसका 11वां बाब, उसकी 45वीं आयत लिखा है, पस बथेरे यहूदी जो मरियम के पास आए थे और जिन्होंने यीशु का ये काम देखा उस पर ईमान लाए। आमीन। अब हम ये देखते हैं कि मरियम और मर्था की जो भाई था लाजर, उसको खुदावंद यीशु मसीह ने मुर्दों में से जिंदा किया था। अब ये मौजज़ा हुआ था। अब मौजे के वसीला से खुदा ने कैसे कलाम उनके अंदर बोया, हम ये देख रहे हैं कि पस बथेरे यहूदी, यानी जब मौजा किया गया तो उन्होंने जब अपनी आंखों से उन यहूदियों ने देखा कि यीशु ने ये काम किया है, एक मुर्दे को कब्र में से निकाल दिया है, 4 दिन का मुर्दा था, और ये भी लिखा है कि उसमें से तो अब बदबू आती है। जब इतना बड़ा मौजा उन्होंने देखा, उन यहूदियों ने देखा कि खुदावंद यीशु मसीह ने ये काम किया है, तो खुदावंद ने उधर उस वक़्त उनको कलाम, तालीम और इल्म नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मौजा किया था। और उस मौजे की वजह से हम यहाँ पर देखते हैं कि लिखा है, पस बथेरे यहूदी जो मरियम के पास आए थे और जिन्होंने यीशु का ये काम देखा। देखने से, अब खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर कलाम नहीं सुना रहे, इस वक्त सुनने के जो कान है वो इस्तेमाल नहीं हो रहे बीज बोने के लिए, कलाम के लिए और ईमान के लिए। यहाँ पर यीशु का ये काम लिखा है, यीशु का ये काम देखा, यानी देखने के वसीला से उनके अंदर कलाम यीशु मसीह ने बोया। तो जो कलाम देखने के वसीला से बोया गया, लिखा है देखा उस पर ईमान लाए। कलाम नहीं सुना, उन्होंने वो कलाम की कुदरत देखी।
تو اسی طرح جب آپ کی زندگی میں خداوند یسوع مسیح کوئی کام کرتے ہیں اور آپ اپنے معجزے کو دوسروں کو دکھاتے ہیں، اور خداوند جب یہ معجزے کرتے ہیں تو یہ بیج بونے والا ہمارا کام ہے کہ ہمارے پاس ایسا ایمان ہو کہ ہم بھی دوسروں کے لیے، بے شک اس کو زکام کیوں نہ لگا ہو، اس کو کھانسی ہی کیوں نہ ہو، اس کو معمولی سا بخار ہی کیوں نہ ہو، تو ہم اسی وقت اپنا ہاتھ بڑھائیں اور کہیں آ بھائی، آ بہن، میں تیرے لیے دعا کروں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایسے ایمان رکھنے کے وسیلہ سے اس کا جو ہے ایمان مضبوط ہو اور اس کو شفا ملے، اور وہ اس شفا کو پانے کے بعد خداوند یسوع مسیح کا یہ کام دیکھ لے، اور وہ بھی آپ کے دعا کرنے کے وسیلہ سے، اور جو مسیح یسوع کے نام سے اس کی زندگی میں وہ معجزہ ہوگا۔ بے شک ہم مردے زندہ نہ کریں، اگر خداوند ہماری زندگی میں چھوٹے سے چھوٹا معجزہ بھی ہمارے وسیلہ سے کر رہے ہیں تو ہمیں دعا کرنے سے ہچکچانا نہیں چاہیے، ہمیں ہچکچانا نہیں چاہیے، ہمیں فوراً کہنا چاہیے آ بھائی یا بہن، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ کی چھوٹی سی دعا کے وسیلہ سے اس کی زندگی میں یہ معجزہ ہو، اور یہ وہ معجزہ دیکھ کر یسوع مسیح پر ایمان لے آئے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے بیج بونے کا۔ ہم نے اپنے قدم نہیں روکنے، ہم نے اپنی آواز نہیں روکنی، ہم نے اپنے ایمان کو نہیں روکنا۔ جس کو جب کبھی بھی، جس طرح سے بھی، جس حالات میں بھی، جس جگہ پر بھی، جو کچھ بھی آپ کے پاس ہو مسیح یسوع کا، وہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، کلام کا علم زیادہ ہے یا معجزہ آپ کے پاس چھوٹا ہے یا بڑا ہے، یا آپ کے پاس گواہی چھوٹی ہے یا بڑی، سنانے سے کبھی اپنے آپ کو اپنے قدم پیچھے نہ کریں۔ اگر آپ کے پاس کوئی آتا ہے کہ آپ کے لیے، آپ نہیں بھی کوئی آتا، اگر آپ محسوس کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کے لیے دعا کریں، تو اس کے کہنے سے پہلے آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اگر میں بھی دعا کرتا ہوں تو خداوند میری سنتے ہیں، تو چل میں بھی آپ کے لیے دعا کروں، تاکہ خداوند آپ کی زندگی میں یہ کام کرے جو آپ کو چاہیے، وہ آپ کی ہماری دعا کو سنے اور آپ کی مدد کریں۔ ہو سکتا ہے ہماری اس دعا کے وسیلہ سے، یعنی دعا کرنے کے وسیلہ سے بھی کلام بویا جاتا ہے۔ اب ہم نے 3 نقطے دیکھ لیے: کلام سنانا، گواہیاں، اور معجزہ یعنی دعا کے وسیلہ سے۔ اور تیسرا اب ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے کلام کے وسیلہ سے۔ اس میں سے کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے نہ کیا ہو۔ خداوند یسوع مسیح ایمان کا کام اور کلام سنانے کا کام جو ہے، بیج بونے کا جو کام ہے، وہ اسی طرح کر رہے ہیں کہ کلام بھی سنا رہے ہیں اور گواہیوں کے لیے بھی لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، معجزے بھی، دعا بھی کر رہے ہیں تاکہ معجزہ ہو۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا، اے باپ، میں جانتا ہوں تو نے میری سن لی۔ تو مطلب یسوع مسیح نے بھی دعا کی اور یہ معجزہ ہوا۔ تو ہم نے بھی یسوع مسیح ہی کی طرح سے دعا کرنی ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ ایمان لے کے آئیں۔ اور یہ میں پھر سے کہوں گی، یہ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ آپ چرچز میں جائیں اور اپنے صرف پاسٹرز اور چوپان کو کہہ سکتے ہو، ایسا نہیں ہے۔ آپ خود سے بھی چھوٹے چھوٹے بیج جو ہے اپنی زندگیوں میں دوسروں کے اندر اپنی دعا کے وسیلہ سے بو سکتے ہیں، کیونکہ یہ بائبل مقدس میں لکھا ہے، جو کوئی بھی مسیح یسوع کے نام سے مانگے گا خدا باپ اس کی سنے گا۔ تو معجزہ یسوع مسیح کے نام سے ہونا ہے۔ تو جہاں کہیں بھی آپ کو موقع ملتا ہے، آپ دعا کریں اور یسوع مسیح کے نام کو پھیلائیں اور اس کلام کو پھیلائیں اور بیج بوئیں، تاکہ جو لوگ ہیں وہ زیادہ سے زیادہ خداوند یسوع مسیح کے سچے کلام کو جانیں، یسوع مسیح کے سچ کو جانیں، اور خداوند خدا باپ کی محبت کو ہم جانیں، خداوند یسوع مسیح کی کے وسیلہ سے قربانی کو جان سکیں۔ تو یہ ہم بھی جو ہیں، ضروری نہیں صرف چوپان کی ڈیوٹی ہے اور راست بازوں کی ڈیوٹی ہے یا جن کو خداوند نے مقرر کیا ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ جن کے پاس بھی خداوند کا کلام ہے، جہاں کہیں بھی وہ اپنے دوستوں کو، اور جب وہ دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، ان پر آپ ترس کھائیں اور اپنے دوست کو، اپنی دوست کو سنا سکتے ہیں، اپنے عزیزوں کو سنا سکتے ہیں، آپ اپنے رشتہ داروں کو سنا سکتے ہیں، اپنوں کو سنا سکتے ہیں، اپنی اولاد کو سمجھا سکتے ہیں، آپ اپنے بچوں میں بیج جو ہے وہ روزانہ خود بھی بو سکتے ہیں۔ ضروری نہیں آپ سبت کے دن ہی چرچ جائیں گے تو آپ کے بچوں کے اندر یہ پھل جو ہے یا یہ جو کلام ہے وہ بویا جائے، بلکہ آپ بھی روزمرہ اپنی زندگی میں اپنے بچوں
کے ساتھ ہر وقت بول کے ان کو تعلیم دے کر کلام سے آپ ان کو سنا کر خدا کا بیج جو ہے وہ ان کے اندر ڈال سکتے ہیں، معجزے ان کو سنا سکتے ہیں، گواہیاں سنا سکتے ہیں جو آپ کی زندگی میں ہوئی ہیں، کسی اور کی زندگی میں ہوئی ہیں۔ آپ ان کو اپنے بچوں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے دوستوں کو، جہاں پر آپ کام کرتے ہیں ان کو آپ بتا سکتے ہیں، جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے، آپ فوراً اپنے گھر میں باہر آپ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، ان کی پرابلم سنا کریں، ان کی پریشانیاں سنیں اور آپ ان کے لیے دعا کریں۔ آپ کا یہ بیج بونا ہی ہے، آپ وہ بن جائیں گے کہ ایک بیج بونے والا نکلا، آپ وہ ایک بیج بونے والا بنے۔ ہم چوتھا نقطہ دیکھیں گے خداوند کے کلام میں سے کہ ہم نے عمال کرنے، عمل جو ہے ہمارے، وہ ہمارا بیج بونا ہوتا ہے دوسرے کے اندر۔ متی کی انجیل اس کا 27واں باب اس کی 28ویں آیت سے میں پڑھوں گی۔ لکھا ہے، اور اس کے کپڑے اتار کر اسے کرمزی چوگا پہنایا اور کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا، اور ایک سرکنڈا اس کے دہنے ہاتھ میں دیا، اور اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر اسے ٹھٹھوں میں اڑانے لگے کہ اے یہودیوں کے بادشاہ آداب، اور اس پر تھوکا اور وہی سرکنڈا لے کر اس کے سر پر مارنے لگے، اور جب اس کا ٹھٹھا کر چکے تو چوگا کو اس پر سے اتار کر پھر اسی کے کپڑے اسے پہنائے اور مصلوب کرنے کو لے گئے۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے ساتھ انہوں نے تھوکا، مذاق اڑایا، ٹھٹھوں میں اڑایا، سرکنڈا لے کے اس کے سر پر مارا، کانٹوں کا تاج پہنایا اور اس کے کپڑے اتارے۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ کتنی زیادہ بدسلوکی کر رہے ہیں۔ اب جب کوئی ہمارے ساتھ بہت زیادہ بدسلوکی کرے گا تو ہم کیا کریں گے؟ آگے سے ہم بھی اس کے ساتھ وہی کریں گے، بلکہ اس سے دگنا تگنا چگنا اس کے ساتھ ہم بدلہ لینے کو تیار ہو جائیں گے، اور ہمارے اندر بہت زیادہ نفرت آ جائے گی۔ اب یہاں پر ہم نے دیکھنا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے عمل کے ذریعے سے اپنے اندر، ہمارے اندر بیج بویا۔ ابھی ہم یہ خداوند یسوع مسیح کا کلام دیکھ رہے ہیں کہ خداوند نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ خداوند یسوع مسیح کا جو رویہ تھا وہ کیا تھا؟ ہم دیکھتے ہیں لوکا کی انجیل اس کا 23واں باب اس کی 34ویں آیت۔ لکھا ہے، یسوع نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ آمین۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اس کے برعکس معافی دی، دل کو صاف رکھا، پاک رہے، اور رحم کیا کہ باپ سے بھی درخواست کی کہ ان کو معاف کرنا، ان پر رحم کرنا، ان کو چھوڑ دو۔ تو یہ ہے اعمال جو خداوند یسوع مسیح ہمیں دکھا رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں لوکا کی انجیل اس کا 23واں باب اس کی 40 سے لے کے 43ویں آیت تک میں پڑھوں گی۔ لکھا ہے، مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا، حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے، اور ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بے جا کام نہیں کیا۔ پھر اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ آمین۔ اب خداوند یسوع مسیح کے عمل کرنے کے باعث، عمل سے اس وقت خداوند یسوع مسیح ڈاکوؤں کو کلام نہیں سنا رہے تھے، لیکن ان میں سے ایک ڈاکو نے خداوند یسوع مسیح کا جب عمل دیکھا تو اس نے خداوند یسوع مسیح سے کیا کہا؟ پہلے تو اس نے اس ڈاکو کو جھڑکا کہ تو گناہ گار ہے اور ہم تو گناہ گار ہیں، ہم اس وقت مر رہے ہیں، ہمیں سزا ہمارے گناہوں کی مل رہی ہے، لیکن ہماری سزا تو واجبی ہے کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں۔ وہ یہاں پر اقرار کر رہا ہے کہ ہم گناہ گار ہیں اور ہماری سزا تو ٹھیک ہے، لیکن اس نے کوئی بے جا کام نہیں کیا۔ خداوند یسوع مسیح کے اعمال کی وجہ سے، نیکی کی وجہ سے، اس رویے کی وجہ سے جو خداوند اس وقت بھی پاک راست بازی کا عمل کر رہے تھے، روح کے پھل دکھا رہے تھے، اس میں سے ایک ڈاکو کا دل خداوند یسوع مسیح کے اعمال کے باعث سے اس نے کہا کہ ہم تو گناہ گار ہیں مگر یہ پاک ہے، اس نے کوئی بے جا کام، کوئی غلط کام نہیں کیا۔ آگے لکھے، پھر اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اس نے خداوند یسوع مسیح کے اعمال کی وجہ سے ایمان رکھ لیا، ایمان
لے آیا، یسوع مسیح پر ایمان لے آیا۔ یہ کس کے بعد؟ کیونکہ وہاں پر خداوند یسوع مسیح کلام کی منادی نہیں کر رہے تھے، صرف اس وقت عمل کر رہے تھے۔ لکھا ہے اس نے اس سے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یسوع مسیح کے عمل کرنے کے باعث اس کے اندر ایک کلام بویا گیا، اس عمل نے اس کی جان بچا دی، اور وہ خداوند یسوع مسیح نے اسے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ خداوند یسوع مسیح کے اعمال کی وجہ سے بھی خداوند نے اس ڈاکو کو بچا لیا۔ اس طرح سے ہزاروں کروڑوں لوگ جب مسیح یسوع کے اس عمل کو دیکھتے اور راست بازی کے پھلوں کو دیکھتے ہیں تو خداوند کیا کہتے ہیں؟ خداوند کی وجہ سے ہم خداوند کی عزت کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، اور ہم بھی کیا کرتے ہیں؟ یسوع مسیح کی نیک عملی کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے خداوند جو ہم گناہ گاروں کو معاف کرتے ہیں، حالانکہ ہم لوگ خدا کے ساتھ اتنا برا کرتے ہیں، اتنا دکھ دیتے ہیں، یسوع مسیح کو ہم اتنا دکھ دیتے ہیں، تب بھی یسوع مسیح کا ہمارے ساتھ رویہ اچھا ہوتا ہے۔ ان نیک راست بازی کے کاموں کی وجہ سے، خداوند یسوع مسیح کے عمل کی وجہ سے جو یسوع مسیح زمین پر گزار کر گئے، اور جب ہم ان باتوں کو سنتے ہیں، ان کا ذکر سنتے ہیں، تو خداوند کے اعمال کی وجہ سے ہم لوگ ایمان لے کے آتے ہیں کہ خداوند بہت اچھے ہیں۔ تو اسی طرح اب ہم نے کیسے، کیونکہ ہم نے پہلے دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح بیج بونے والے اعمال کے ذریعے سے بھی بنے ہیں، اور اسی طرح ہم نے بھی اعمال کے ذریعے سے راست باز بن کر دوسروں کے لیے بیج بونا ہے۔ متی کی انجیل اس کا 7واں باب اس کی 20ویں آیت لکھا ہے پس ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لوگے۔ ہمارے پھل جب اچھے ہوں گے اور لوگ جب اس کو دیکھیں گے مسیح یسوع کی مانند، تو جیسے یسوع مسیح کے اعمال کی وجہ سے وہ ڈاکو بچ گیا، تو ہمارے بھی اعمال کی وجہ سے، ہمارے مسیح یسوع کے کلام پر عمل کرنے کے باعث جب لوگ ہمیں دیکھیں گے تو لوگ، ہو سکتا ہے اس میں سے کروڑوں میں سے 10 لوگ ہی آپ کے اعمال کی وجہ سے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آئیں اور فردوس میں یا خداوند کی بادشاہ میں داخل ہو جائیں۔ تو ہم نے کل بیج بونے والا بننا ہے، اور بیج بونے کے لیے ہمیں کسی چرچ کی اور مائک کی، ڈائس کی اور بہت بڑی میٹنگ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بیج بونے والے کے لیے کیا کیا ضروری ہے، اور بیج بونا کیسے کیسے ہم خدا کا کلام جو ہے وہ اس کو بو سکتے ہیں، وہ ہم بتا چکے ہیں۔ کلام سنانے اور دیکھنے کے باعث 2 نقطے ہیں، کلام سنانے کے لیے اور ہمیں دیکھنے کے لیے بھی لوگوں کے پاس ہمیں جانا چاہیے، تاکہ ہمارے سنانے اور دکھانے کی وجہ سے جو لوگ ہیں وہ کلام سن سکیں اور خداوند کے کلام کو دیکھ سکیں، اور ان دونوں کے باعث جو ہے وہ بیج بونا جو ہے تبھی پھل لاتا ہے، کوئی 30 گنا، کوئی 60 گنا اور کوئی 100 گنا۔ میں آخر میں ضرور یہ بیان کروں گی کہ ہمارے پاس بہت سے موقع آتے ہیں جو ہم لوگوں کے ساتھ خداوند کا کلام بیان کر سکتے، گواہیاں دے سکتے، اپنے معجزوں کو ہم بتا سکتے ہیں اور ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور ہم اپنے اعمال کے ذریعے سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم لوگ ڈرتے ہیں، ہمارے اندر جھجک ہوتی ہے، ہمارے اندر عجیب سا خوف ہوتا ہے اور ہم شرماتے ہیں، پہلی بات ہے۔ لیکن اگر آپ کی زندگی میں جو کوئی بھی چھوٹا کام بھی ہوا ہے، آپ اس کو، خداوند نے آپ کے لیے مدد کی ہے تو آپ اس کو بیان کریں، لیکن ایک اور بات، خداوند یسوع مسیح خود اب آ کے ہماری مدد نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ کئی دفعہ لوگوں کے ذریعے سے ہماری مدد کرتے ہیں، تو ہم لوگوں کا نام لینے کے لیے جھجکتے ہیں اور شرماتے ہیں کہ ہم فلاں شخص کا کیوں ذکر کریں۔ اگر آپ کی مدد خداوند یسوع مسیح نے کسی شخص کے وسیلہ سے کی ہے تو آپ نہ اس کو چھپائیں اور نہ شرمائیں، نہ جھجکیں، کیونکہ اس سے خداوند یسوع مسیح کا جو کلام ہے وہ دب جائے گا اور آپ وہ بیج اس کے اندر نہیں بو سکتے۔ اس لیے ہم نے نہیں شرمانا، بلکہ خداوند کے کلام کو جس طریقے سے بھی ہم خداوند کے کلام کو دوسرے کے اندر بو سکتے ہیں، ہمیں اس کو بونا چاہیے۔ ہمیں خداوند کے اس کلام کے وسیلہ سے خدا ہم سب کو بہت زیادہ برکت دے، اور خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ ہاللیلویا۔